अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मोज़ज़ महिमान आहे मुल्क जो सीनियर सियासतदान ऐं JU आहे फे जो मरकज़ी अॻूणो सेनेटर, अॻूणो मेंबर क़ौमी असेंबली हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में मुल्क जी जेका ताज़ी सियासी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते पनामा लीक्स खां पोइ मुल्क में जेको सियासी भूचाल आयो आहे ऐं उन खां अलावा बलूचिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे, अमन अमान आहे या मज़हबी तंज़ीमुनि पारां मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते एहतिजाज या ख़ासि तौर ते जेको पंजाब असेंबली में जेको बिल पेश कयो वियो औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां, उनखां पोइ मज़हबी जेके तंज़ीमूं आहिनि, जेके मज़हबी पार्टियूं आहिनि, उन्हनि में काफ़ी कावड़ ऐं क्रोध जेको आहे उहो नज़र आयो। इन सॼी सूरत हाल ते तफ़सील सां गुफ़्तगू करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ साहब, इस वक्त ये पनामा लीक्स की वजह से सियासी एक भूचाल आया हुआ है, इसको आप एक सीनियर सियासतदान के हैसियत से आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इदारे के मशकूर हैं कि वो हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने की आपने कोशिश की है। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा एक नुक्ते निगाह आपके सामने लाएंगे कि जिसने भी पाकिस्तान में सियासत करनी है उसे पाकिस्तान में रहना चाहिए। बदकिस्मती और अलमिया ये है कि हमारे कुछ सियासतदान जिनके पास यहाँ इक़्तिदार और अक्सरियत रही है और है, उनका तर्ज़ सियासत अजब है कि वो सियासत तो यहाँ करते हैं, वज़ीर आज़म यहाँ बनते हैं, सदर यहाँ बनते हैं, लेकिन उनके असासे, उनके बच्चे, उनका सरमाया, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका कारोबार और उनके तमाम तर जो वसाइल हैं वो तमाम के तमाम मुल्क से बाहर है। उसका ये होता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बहरान आता है वो दो तरीके से, या तो वो सियासी तौर पर बीमार होते हैं या अलील होते हैं या सियासी तौर पे जलील होते हैं, तो फ़ौरन वो रुख करते हैं, वो दुबई का रुख करते हैं, वो लंदन का रुख करते हैं और फिर वहाँ रहते हैं। सुबह सिंध में 35-36 साल से जो लोग बरसर इख्तिदार हैं उनकी क़यादत लंदन में बैठी है। पाकिस्तान आने की उन्होंने कभी संजीदा कोशिश नहीं की और ना आए। जनाब जरदारी साहब ने यहाँ एक तकरीर की, ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद की, बीमारी का बहाना बना के दुबई और अभी लंदन बैठे हुए हैं। शर्जील मेमन साहब सूबा सिंध के वज़ीर थे, गायब हैं, वो भी मुल्क से बाहर है। जनाब बाबर गौरी साहब वो भी मुल्क से बाहर हैं। इस तरह नवाज शरीफ साहब। अब ये जो पनामा लीक्स के हवाले से जो बात सामने आई है उसमें वाकई एक बात सामने आ रही थी कि मौजूदा हुक्मरान और दीगर वो कहते हैं कि दुनिया भर में हम दौरे करते हैं, सफ़र करते हैं ताकि लोग यहाँ सरमायाकारी करें पाकिस्तान के अंदर। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई और आपके कहने पर यहाँ सरमायाकारी करे जबकि आप अपना सरमाया सारा बैरून मुल्क ले जाते। सरे महल का मामला आया, आज तक सूरत हाल वाज़ी नहीं हो सकी। इस तरह हम समझते हैं कि जिसने भी सियासत करनी है, ये गज़ मैदान, वो ज़रूर तशरीफ़ लाए, लेकिन फिर अपने बच्चे भी यहाँ रखें, अपने फैक्ट्रियाँ भी यहीं कायम करें, अपना सब कुछ यहाँ रखें। हाफिज़ साहब, मुल्क का जो कानून है वो उन्हें ये इजाज़त देता है। आप भी 2 मरतबा कौमी असेंबली के मेंबर बने, आप 2 मरतबा सेनेटर भी रहे, तो इस हवाले से कानून साजी क्यों नहीं की गई या आपने ऐसी कोई राय क्यों नहीं रखी कि ये जो लोग हैं जो इक़्तिदार में आते हैं, वज़ीर आज़म यहाँ बनते हैं, सदर यहाँ बनते हैं, अपना सरमाया मुल्क से बाहर क्यों रखते हैं या अपना कारोबार बाहर क्यों करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ बेरोज़गारी है। तो इस हवाले से आपने भी तो कोई मतलब असेंबली बैठने के बाद भी कोई किरदार इस हवाले मेरे ख्याल में आप को इल्म होना चाहिए और यकीनन होगा कि क़वानीन मौजूद है। कोई शख्स टैक्स दिए बग़ैर अपना काला धन सफ़ेद नहीं कर सकता। कोई शख्स मुल्क से जो है बैंक के थ्रू ही अपना सरमाया मुंतकिल कर सकता है।
یہاں المیہ یہ ہے کہ قوانین غریب کے لیے بنتے ہیں. یہاں قتل کے قانون کی سزا موجود ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس آپ کے سامنے چھوٹ کے چلا گیا. یہاں پر اکبر بگٹی، میں بلوچستان میں بیٹھا ہوں، کوئٹہ میں، بگٹی صاحب کے لیے کہا گیا تھا پرویز مشرف نے کہ میں اسے ایسی جگہ سیٹ کروں گا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا. آج پرویز مشرف کہاں ہے؟ یہاں پر 67 کیس پیشیاں ہوئی، ایک پیشی میں بھی وہ نہیں آیا. لال مسجد کی بچیوں کی آہیں سسکیاں اب تک فضا میں گونج رہی ہیں، وہ کیس اب تک موجود ہے. قتل آئین کو قتل کرنے کے آئین کے آرٹیکل 6 کا کیس موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، لیکن پرویز مشرف موجود نہیں ہے، ملزم موجود نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس چلا گیا. آپ کے سلمان تاثیر نے قانون کو ہاتھ میں لیا، قانون نے اسے سزا نہیں دی. جب قانون سزا نہیں دیتی تو پھر افراد قانون، دوسرے لوگ جو ہے نا، ممتاز قادری جیسے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں قوانین موجود ہیں. اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاناما لیکس میں 2-3 باتیں ہیں. آف شور کمپنیاں بنی، ہاں، کس نے بنائی، نام آ گئے. پیسہ کہاں سے گیا، تحقیق ہونی چاہیے. 2-4 والی بات ہے. اگر بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے گئی ہے، بات ختم ہے. جب گئی ہے تو انہوں نے ٹیکس دیا ہے. سلمان تاثیر کے حوالے سے حافظ صاحب، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، ایسا کوئی اس نے کام نہیں کیا تھا. لیکن ممتاز قادری جو تھے، جو اس کے گارڈ تھے، وہ اس سے تنخواہ لیتے تھے اور اس کو ہی اس نے مارا. آپ اس کو انصاف کہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنر کے منصب پہ ایک بیٹا شخص، کیا قانون اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ جا کر ایک خاتون کو، آسیہ کو، وہ جیل سے نکال کے بٹھائے اور اس طرح پریس کے سامنے پریس کانفرنس کرے اور کہے کہ یہ قانون غلط ہے، ناموس رسالت کا، اور میں زرداری سے کہوں گا اس کو رہا کر دے، معاف کر دے؟ کیا یہ اس کا منصب تھا؟ عدالت موجود، عدالت کے تحت اسے سزا ہو چکی، وہ جیل کے اندر تھا، گورنر کو یہ حق حاصل تھا قانون کے تحت، اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. اس وقت قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. اس کے منصب اور گورنری کے باوجود اس کو ہتھکڑی لانی چاہیے تھی تو اس کی جان بچ جاتی. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ کس نے اقدام کیا؟ ایلیٹ فورس، جو پنجاب کا ایک ادارہ ہے پولیس کا. تربیت اسے کس نے دی؟ اس ادارے نے دی. اسلحہ اسے کس نے دی؟ ادارے نے دی. اسے ملازمت کس نے دی؟ اس ادارے نے دی. تو آپ نے اس ادارے کو بخش دیا، آپ نے اسے معاف کر دیا. اور یہاں پر آپ کہتے ہو کہ ہم مدارس کو بند کریں گے کیونکہ 20 سال پہلے ایک شخص جو ہے اس مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، اس لیے ان تمام مدارس کو بند کروں. اگر آپ کا ممتاز قادری ایلیٹ فورس کا تجربہ کار، تربیت یافتہ ہے، تو آپ نے ایلیٹ فورس کی کسی کو پکڑا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو تربیت دی؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب انصاف کے پیمانے مختلف ہوں گے، غریب کے لیے اور ہوگا، امیر کے لیے اور ہوگا. آج عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف کیوں چلا گیا؟ کہا نہیں کہا. کیوں کہا؟ عدالت سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو نہیں بونا بازار کے اندر؟ کہاں ہے وہ؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور اگر ممتاز قادری نے جرم کیا اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا یہی سزا پرویز مشرف کو نہیں مل سکتی؟ کیا یہی سزا ریمنڈ ڈیوس کو؟ اس لیے کہ اگر طاقتور قانون سے بالاتر ہوگا. این آر او کیا تھا؟ این آر او ابو ظبی میں طے پایا نا. پرویز مشرف، پرویز کیانی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا طے کیا کہ 8,500 وہ لوگ جو قاتل ہیں، جنہوں نے اربوں روپے لوٹا ہے، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. این آر او ہوا نہیں ہوا؟ کیسے ہوا؟
दिन दाड़े हाफिज़ साहब हुआ। मादरत वक्त वक्फे का हो गया नाज़रीन हिते वक्त थी वियो आहे वक्फे जो वक्फे खां पोइ हाफ़िज़ हुसैन अहमद सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो असां सां गॾु रहिजो। वक्फे का पोए प्रोग्राम कोयटा टाइम में भली कार। हाफिज़ साहब एनआरओ के हवाले से आपका ये कहना है, लेकिन रहमान मलिक ने ताज़ा अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एनआरओ पे मोहतरमा ने साइन नहीं किए थे, ये रहमान मलिक कहता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्या एनआरओ हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ। कैसे हुआ? हमें इससे सरोकार नहीं है किसने साइन किए थे। हम ये कहते हैं कि रहमान मलिक साहब दो कौम को ये बताएं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनकी शहादत हुई, वो कहाँ पर थे? आज तक 5 साल तक ये वजीर दाखिला रहे ना, जरदारी साहब सदर रहे, हुकूमत किसकी थी? वजीर आज़म कौन था? पीपल्स पार्टी का था। 5 साल तक पता नहीं चल सका किसने शहीद किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अगर उसने साइन नहीं किया तो उसे सजा मिली। सवाल ये है कि 5 साल तक आप बैठे रहे जिन मनासिब पर, वजीर दाखिला आप थे, आपके पास सारे एजेंसियां थी, आपने दिन दाड़े उस कातिल को नहीं पकड़ सके। आज आप क्या कर रहे हैं? मतलब वो जो दावाएं करते हैं कि एक कातिल मारा गया, बाकी जेल में है, ये है वो सब गलत हैं, सब झूठ है इनकी। देखिए इन्होंने खुद कहा कि ये गलत है, हम नया FIR कटवाएंगे। कहा नहीं कहा? किसने कहा? जरदारी साहब ने कहा। न कोई नई FIR आई। लेकिन ये एक बड़ा जुल्म है कि वजीर कानून भी आपका हो। बाबर आवान वजीर कानून रहा, और ये 2 हजरात वो थे कि जिनकी जिम्मेदारी थी बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी के। और जब वो शहीद हुए उस वक्त ये कहाँ थे? कितने दूर थे? क्यों थे? कैसे थे? देखिए UNA के अफराद को करोड़ों डॉलर देकर क्या किया? इसलिए हम समझते हैं कि जहां जुर्म को छुपाया जाता है, जहां मुजरिम को बचाया जाता है, जहां कानून की गिरफ्त गरीब के लिए सख्त और अमीर के लिए नहीं होता, फिर वहां पर आज हम बलूचिस्तान में बैठे। आज बलूचिस्तान में अकबर बुगटी का वाक़या हुआ। कातिल कौन है? अदालत ही फैसला करेगा। अदालत ने फैसला किया? नहीं किया। 66 पेशियों में परवेज मुशर्रफ ने हाजिरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो कानून से बालातर है। लाल मस्जिद की बच्चियों के कत्ल के हवाले से कोई पेशी नहीं। फिर वहां पर जब इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर कहा गया कि जनाब इसकी दिल में तकलीफ है और इसको फौजी अमराज क़ल्ब के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कहा गया कि इसको दिल की तकलीफ है। फिर वहां से जब ये PNA शफा पहुंचा, फिर आप रिपोर्ट उठा कर देखे कि जी कमर में तकलीफ है। अरे जालिमो, दिल सीने में होता है या कमर में होता है? यहां से आपके सामने अभी चला गया, वो कहता है जी हिल नहीं सकता, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। तस्वीर परवेज मुशर्रफ नहीं बाहर गया, तस्वीर खींच कर उसे भेजा गया, और जब जो ही आर्डर मिल गए सीढ़ियों पे खुद चढ़ रहा था। कौन से अस्पताल में दाखिल है? कहाँ उसका ऑपरेशन हुआ? वहां पहुंचती उसने अपने पार्टी का इजलास नहीं बुलाया। इसलिए कौम के आंखों में जब धूल झोंकोगे, कानून की बात करोगे, इंसाफ की बात करोगे, दो 4 वाली बात है। पैसा कैसे गया उसके लिए तहकीकात करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
حافظ صاحب، پرویز مشرف جس طرح سے ملک سے باہر چلا گیا، بحفاظت بآسانی چلا گیا، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیوں کی کمزوری ہے یا ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے؟ دیکھیں، یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے معاملات جاتے ہیں. جہاں پر ریلیف دینے کی بات ہوتی ہے تو راستے نکالے جاتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے نکالے جاتے ہیں. آج عدلیہ کہتی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر کیوں گیا، کون جواب دے؟ عدلیہ کہہ رہی نا. جی ہاں، بالکل. کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں عدالت ہے، قانون ہے، ایک غریب آدمی ایسے جا سکتا ہے؟ تو سیاسی پارٹیوں نے بھی تو کوئی کردار ادا نہیں کیا اس اتنے بڑے مطلب ناانصافی کے حوالے سے. سیاسی پارٹیاں چاہے وہ مذہبی ہوں، انہوں نے بھی کوئی اثر احتجاج مسئلہ نہیں یہ کیا. ہے کہ اگر اس حمام میں سارے بے لباس ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ زرداری صاحب یہاں صدر تھے نا، کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں ہے؟ بیمار ہے. ہاں، سیاسی بیماری. بیمار، آپ بھی کہہ رہے ہیں سیاسی بیماری. ظاہر میاں صاحب بیمار ہیں یا ملنے گئے ہیں، اپنے معاملات ٹھیک کرنے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے علاج یہاں ممکن نہیں ہے، ان کے بچے یہاں نہیں رہ سکتے، ان کی بیویاں یہاں نہیں رہ سکتی، ان کا کاروبار یہاں نہیں ہو سکتا، تو وہ یہاں کرتے کیا ہے؟ پھر قوم پہ حکمرانی کے لیے وہ آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ان کو کیا انٹرسٹ ہوگا اس ملک کی دھرتی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ احتساب کا عمل ہے اسے شفاف ہونا چاہیے، اور جو بھی اس کے شکنجے میں آتا ہے اسے انصاف کے مطابق سزا ملنی چاہیے. حافظ صاحب، پاناما لیکس جو ہیں، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ کس طرح کی جائے؟ اب تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ ان معاملات کو دیکھیں. اب ہمارے پاس کون سا ایسا ادارہ یا ایسا پلیٹ فارم بچتا ہے جو ان معاملات کی مطلب جو شفاف تحقیقات ہے وہ کرائے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کام نہ کرنا چاہیں تو ہزار بہانے ہیں. ایک بات واضح ہے، کہتے جی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کا نام نہیں. پھر جب نام نہیں ہے تو انہیں قوم کے سامنے خطاب کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ نے اون کیا تو چاہیے آپ اعلان کر دیں کہ بھئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں ہم بنائیں. کل ان کا اجلاس ہوا نواز شریف کے جانے کے بعد بھی، انہوں نے کہا کہ ہم سٹنگ جج کے ذریعے نہیں کروانا. یہ فیصلہ ہے نا. جب آپ حکومت کہتی ہے ہم نہیں کروانا چاہتے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے انکار کیا ہے؟ حکومت نے بھی انکار کیا ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی انکار کیا ہے. نہیں، آپ نے آن دی ریکارڈ کس نے انکار کیا؟ چیف جسٹس نے کہا ہے، آج کی اخباروں میں اس کی اسٹیٹمنٹ بھائی ہے. یہ خبریں لگوائی جاتی ہیں نا. چیف جسٹس کا کام کیا ہے؟ انصاف فراہم کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری ججز کی جو تعداد ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی الیکشنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان معاملات میں بھی ہیں، اور دوسرے لاکھوں کیسز پینڈنگ بھائی میں پڑے ہیں. آپ میں نے وہ پوری خبر پڑھی، آپ بھی اسے خبر پڑھیں. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ذرائع کے مطابق ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کہا جائے گا تو ہم یہ جواب دیں گے. یہ خبریں لگوائی جاتی ہیں، یہ لفافہ کی خبریں ہیں. بھائی آپ نے فیصلہ دے دیا نا، آپ اپنا فیصلہ دے دیں اور چیف جسٹس کو کہہ دیں کہ یہ اٹھا لیں. اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ دے دیں، اگر وہ نہیں کرتا تو بات اس پہ ہے. آپ یہ خبریں کیوں لگواتے ہیں؟ اس خبر میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کہا جائے گا تو ہم انکار کریں گے. کس کو کہا اس نے؟ کسی کو پتہ نہیں. یہ ساری کی ساری جو شعبدہ بازیاں اس لیے کہ قوم کے ذہن کو نیب موجود ہے نہیں، یہاں پر احتساب نہیں ہو رہا. یہی نواز شریف صاحب تھے، یہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ زرداری صاحب، شہباز شریف نے کہا کہ ہم آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، آپ کا پیٹ پاڑیں گے. آپ مہربانی کریں، ناظرین کو وہ ذرا کلپ بھی اسی وقت دکھا لیں.
یہ سب ناظرین جانتے ہیں کہ ایک لیکن کیا ہوا؟ آج وہ بیمار نہیں ہے، آج وہ زرداری صاحب سے بات طے کرنے، آج اعتزاز برملا کہتا ہے کہ جی وہ اس لیے گئے اور ہم نے انہیں منع کیا ہے. زرداری صاحب امریکہ سے لندن آ گئے، لندن آ گئے، بیمار ہیں دونوں، لمبا سفر کر کے بیمار. اس لیے یہ ساری کی ساری دیکھیں، عمران خان بھی وہی ہیں، زرداری صاحب بھی وہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی وہی ہیں، اور پارلیمنٹ یہاں ہے، آئین یہاں ہے، سپریم کورٹ یہاں ہے، نیب یہاں ہے، احتساب یہاں ہے، عوام یہاں ہے. کیا کرنے وہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا مرغی کڑکڑ یہاں کرتی ہے اور انڈے، یہ وہ سیاستدان ہے جو کڑکڑ اور سیاست یہاں کرتے ہیں اور انڈے دینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. اس لیے جس نے سیاست کرنی ہے یہ غزہ میدان، وہ پاکستان کی سیاست کرے. ناظرین انہیں تے وقت تھی ہوئے ہے کہ ننڈڑے وقفے جو اسا سا گڈ رہجو. وقفے کا پوئے پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بیئر بھلی کار. حافظ صاحب، جے یو آئی اس مشکل گھڑی میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑی رہے گی یا جماعت اسلامی کی طرح وہ بھی اس سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات واضح ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے جہاں بھی تعاون کی ہے یا کر رہی ہے وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پہ کی ہے. ہمارے ہاں جو سیاست ہے، آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے دھرنا دیا 126 دن اور کہا یہ پارلیمنٹ غلط ہے اور استعفیٰ مانگا. ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم نے کہا کہ یہ طریقہ کار آئین کے مطابق صحیح نہیں ہے. لیکن قوم نے دیکھا کہ جس پارلیمنٹ کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، استعفیٰ لینے کے لیے گئے تھے لیکن استعفیٰ دے کر واپس استعفیٰ کے خود لیا نہیں، وزیر اعظم کا استعفیٰ لے نہیں سکے. ڈی چوک میں تھے، انہوں نے کہا جی اب میں وزیر اعظم کی وکٹ اڑاؤں گا، تھرڈ امپائر بھی انگلی کڑی کر دے گا، لیکن اتنے قریب سے اس نے 126 دن میں وہ نہیں اڑا سکے. پھر اسمبلی میں گئے، لیکن قوم نے دیکھا جب 21ویں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش ہوئی جس میں فوجی عدالتیں بنانا تھا، تو مسلم لیگ نون کی حمایت کس نے کی؟ نواز شریف کی حمایت عمران خان نے کی. کیوں کی؟ بھئی تو اپوزیشن میں تھا، اس نے بھی اس کو ووٹ دیا. ایکشن پلان کو بھی پیپلز پارٹی نے بھی، ساری جماعت ایک ہو گئی. جمعیت علماء اسلام حکومت میں ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ اس کی ہم مخالفت کرتے. 21ویں ترمیم کی ہم نے مخالفت کی نہیں کی. ہم نے کہا دہشت گرد ہے، وہ مسجد میں بھی یہ دہشت گرد ہے، وہ 90 میں بھی یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے. تو ہم نے حکومت میں ساتھ رہنے کے باوجود اپنے اصول کے مطابق فیصلے کیے. ابھی آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں ہمارے کوئی رکن نہیں ہے، انہوں نے غیر اسلامی بل پیش کیا، کس نے مخالفت کی؟ ہم حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے. حکومت کے ساتھ اگر ہم تعاون کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ایمانی نواز شریف کرے، اس کے بچے کریں اور وکیل صفائی جے یو آئی بنے. کیوں؟ ہم احتساب کی بات کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کے بچے کا نام تھا، آپ کا نہیں تھا، آپ کے بھائی کا نام نہیں تھا، آپ وزیر اعظم تھے، آپ کا نام نہیں تھا، تو آپ کو قوم کے سامنے خطاب، اگر وہ ہم سے مشورہ لیتا تو ہم اسے کہتے کہ آپ قوم سے خطاب نہ کریں. لیکن جب آپ نے قوم سے خطاب کیا تو آپ نے معاملے کو اون کیا، تو اب آپ کو احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. دیکھیں، یوسف رضا گیلانی وزیر تھے، وزیر اعظم تھے، عدالت میں وہ پیش ہوئے،
سزا بھی ملی. سزا بھی ملی، لیکن اکثریت پیپلز پارٹی کی تھی، اس نے پرویز اشرف کو دوبارہ بنایا. آپ کی اکثریت ہے. دیکھیں آج آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف کہہ دے کہ یہ وزارت کو میں چھوڑ رہا ہوں، وزیرت عظمیٰ، یہ میرا ورکر ہے. جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے. یہ میرا ورکر ہے، پارلیمنٹ اسے منتخب کرے. آج دیکھیں آج وہ ملک میں نہیں ہے، کام چل رہا ہے. وہ اپنا منصب چھوڑ دے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے. احتساب کے بعد اگر وہ پاک صاف نکلتے ہیں تو پھر اپنی مدت بھی پوری کرے. ہاں پہلے عدت پوری کرے، عدت کے بعد مدت بھی پوری کرے. اس وقت جو عمران خان مسلم لیگ کاف والوں کے ساتھ مل کر اور مزید جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں تاکہ میاں صاحب کے لیے جو ٹف ٹائم ہے وہ دیا جائے، دھرنا دیا جائے، تو کیا جے یو آئی اس دھرنے میں شرکت کرے گی؟ کیونکہ وہ مطالبہ کریں گے، عمران خان والے کا یہی مطالبہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے. دیکھیے جی، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہے. ہم نے کہا کہ قانونی طور پر ٹھیک ہے وزیر اعظم رہے وہ، لیکن کیا اخلاقی جواز ہے؟ نہیں ہے. اس لیے اس وقت تک جب تک کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو، اس وقت تک اخلاقی طور پر تو وزیر اعظم ہے، قانونی طور پر تو وزیر اعظم ہے، لیکن اخلاقی طور پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے جگہ پر کسی اور کو رکھے، زید بکر کو نہ رکھے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ راونڈ کیوں جائے گا؟ کیا پنجاب اسمبلی کو تھریٹ کرنا ہے، پنجاب کی حکومت کو گرانا یا وفاقی حکومت کو گرانا؟ اس لیے جو معاملات ہیں راونڈ چلے جائیں، بڑی اچھی بات ہے. راونڈ تو چلے جاتے، جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. وہ ہمارے جناب حاجی عبدالوہاب صاحب ہے، وہ لوگوں کو بلاتے، کوئی سے روزہ لگانے چلا جاتا ہے، کوئی چلہ لگانے چلا جاتا ہے، کوئی 3 چلے لگاتا ہے. اب پتہ نہیں راونڈ کے لیے عمران خان صاحب کتنا عرصہ لگائیں گے. ادھر سال بھی لگاتے ہیں لوگ اللہ کے راستے میں. جا کے بیٹھ جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حافظ صاحب، بلوچستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مالک نے 2.5 سال حکومت کی، اب سردار ثناء اللہ زہری جو ہے اس کی حکومتیں، ان دونوں حکومتوں میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ اور حکومتیں تبدیل ہونے سے بلوچستان کے حالات پہ کیا فرق ہوا؟ دیکھیے ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کی 2.5 سال عمر تو نہیں تھی. 2.5 سال وہ اصل میں 2.5 سال کا فیصلہ ہوا. حالانکہ آئینی طور پر اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے ایک شخصیت کو 2.5 سال دی جاتی ہے اور وہ فیصلہ مری میں ہوتا ہے، جی ہاں، اور 2.5 سال گزرنے کے بعد دوبارہ جب دوسرے کو ملتا ہے وہ فیصلہ بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے. بالکل یہ وہ رویے ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے 70 سال سے چلے آ رہے ہیں. یعنی ایک وزیر اعلیٰ کی مدت کا بھی فیصلہ بلوچستان کی اسمبلی، بلوچستان کی پارٹیاں، بلوچستان کی قیادت اپنے صوبے میں نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ بھی مری میں ہوگا، اس کا فیصلہ بھی اسلام آباد میں ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے، ابھی آپ نے پوچھا کہ بلوچستان کا مسئلہ، بلوچستان پورے ملک کا 45% ہے، جی ہاں، اور تمام ریسورسز اور وسائل اس میں موجود ہے. لیکن جو بھی آپ کی طرح سوال کرے گا دنیا میں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اس کو بلوچستان کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، بالکل پاکستان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. بالکل. اس طرح ہم نے بنگلہ دیش بنوایا، ہم نے اس کو مشرقی پاکستان کا مسئلہ سمجھا، اسے پاکستان کا مسئلہ نہیں سمجھا. پاکستان کی بقا کا مسئلہ تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال گزر گئے، کیا ہوا؟ اگلے 2.5 سال بھی شروع ہے، ہوگا کیا؟
یہ جو ناراض بلوچ رہنماؤں سے گفتگو کا ایک سلسلہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہرحال چلا، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک سنجیدہ کوشش ہے ان رہنماؤں کو واپس قومی دھارا میں لانے کا، یہ یعنی یا اس کے علاوہ آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک دکھاوا ہی دیکھیں، ہے؟ ناراض بلوچستان کے جو رہنماؤں کی بات کی گئی، یہ 2.5 سال میں کیا تھا؟ 2.5 سال میں ڈاکٹر عبد المالک وزیر اعلیٰ تھے، نواب ثناء اللہ ناراض تھے، تو ناراض رہنما خود حکومت کے اندر، آج سردار ثناء اللہ وزیر اعلیٰ ہے اور باقی لوگ ناراض، یہ آپس میں جو 2.5 سال والے پہلے ناراض تھے، اب جو 2.5 سال والے آ گئے تو پچھلے 2.5 سال والے ناراض وہ ہیں۔ ناراض ہے، تو باہر والوں کو کچھ بھی نہیں۔ ان ناراض رہنماؤں کو خوش کرنے کی بات ہے، فنڈ کھائے جا رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح نوجوان کو آپ یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ عدالت ہے، عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ پرویز مشرف بے گناہ ہے، ٹھیک، لیکن عدالت میں کوئی پیش تو ہو۔ اگر آپ کا کیس عدالت میں بگٹی کیس، اور عدالت کہتی ہے کہ آپ نے اسے کیوں باہر چھوڑا، اور آپ اس کو بھیج رہے ہیں این آر او کر کے، تو پھر نوجوان کیسے یقین کرے گا کہ میں پہاڑ سے نیچے اتروں گا، میرے ساتھ انصاف ہوگا؟ اب تو یہ دے رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، سہولتیں بھی دے رہے ہیں، 5 سے 15 لاکھ انہوں نے ریٹ مقرر کیا، تو اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں، یہاں کا جو روایات ہے، یہاں پر کسی کو پیسے سے خریدنا، یہاں پر بلوچستان کے لیے اربوں روپے آیا، کل بھی آیا، آج بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر آغاز کو کہ بلوچستان ہوا، اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ اربوں روپے آیا۔ کیا ہوا؟ کس نے کہا؟ زمین پر آپ کو نظر آتا ہے؟ بلوچ ایریا میں جا کے آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئٹہ شہر میں آپ گھومتے ہیں، آپ کو کوئی ترقی نظر آتی ہے؟ سڑکوں کی حالت دیکھیں، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، جہاں سے گیس نکلتی ہے گیس نہیں ہے۔ یہ اربوں روپے کہاں گئے؟ کس طریقے سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دے دو پیسے، یہ جو لیکن کیا آج اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اگر آج آپ فورسز کو وڈرا کریں کیا ہوگا؟ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پر تھے۔ اس لیے بنیادی طور پر سنجیدگی کے ساتھ اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب یہ 2.5 سال میں اگر ریسورسز اور وسائل کو بلوچستان کی حکومت کے حوالے کیا جاتا، یہ نہیں ہے کہ آپ 2.5 سال تک ایک گروپ کو نوازیں، 2.5 سال کے بعد دوسرے گروپ کو نوازیں، فیصلے آپ مری میں بیٹھ کر کریں اور پھر یہ کہیں کہ جناب بلوچستان میں حالات نارمل ہے۔ ناظرین، ملک جو سینئر سیاستدان جیو جو مرکزی اڳواڻ حافظ حسین احمد اسان سان گڏु हुयो ऐं अॼोके प्रोग्राम में बलूचिस्तान जे हवाले सां सीनियर सियासतदान हाफ़िज़ हुसैन अहमद जो चवणु हुयो त बलूचिस्तान जो जेको नौजवान आहे उहो इस्लामाबाद जे रवैये जी तब्दीली चाहे थो, छाकाणि त बलूचिस्तान जो नौजवान जेको गुज़िरियल 70 सालनि जे जेको रवैयो आहे इस्लामाबाद जो उन खां मायूस आहे ऐं पहाड़नि ते वियल जेके नाराज़ बलोच अॻवान आहिनि उहे बि तॾहिं क़ौमी धारा में ईंदा जॾहिं इस्लामाबाद पंहिंजो रवैयो तब्दील कंदो। यानी इस्लामाबाद जो जेको रवैयो आहे बलूचिस्तान सां या बलोच नौजवान जे हवाले सां उन में तब्दीली इस्लामाबाद खे आणणी पवंदी। उन सां गॾोगॾु जनरल परवेज़ मुशर्रफ समेत जेको बि ताक़तवर माण्हू आहे ऐं उहो जेकॾहिं बलूचिस्तान जो ॾोहारी आहे त उनखे कानून जे कटहरे में अचिणो पवंदो, इंसाफ़ जूं तक़ाज़ाऊं पूरियूं कयूं वञनि त बलूचिस्तान जो जेको नौजवान आहे उहो क़ौमी धारा में शामिल थी वेंदो। बाक़ी हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहिब जो इहो बि चवणु हुयो त 2.5 सालनि जी हुकूमतुनि जे शख़्सियतुनि जे तब्दीली सां बलूचिस्तान जे सूरत-हाल में को बि फ़र्क़ु न ईंदो। इन ते प्रोग्राम कोयटा टाइम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।